हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज आप सबको बरकत देने वाला है। खुदावंद आपको आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करने वाला है, आपको खुशियों से भरने वाला है, आपकी ज़िंदगी में बहाली को लेके आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में सरफराजी को लेके आने वाला है, क्योंकि वो पाक खुदा और पाक खुदा की निगाहें आप पर लगी हुई हैं। और अजीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ, आज खुदा के अजीम खादम एवेंजलिस्ट मैनुअल फजल साहब हमारे दरमियान हैं, जो लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल के साथ और FGA ताजपुरे के साथ मुंसलिक हैं और उनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत को कर रहे हैं। हम सर आपको अपने खुदा के इस काम में आपको वेलकम कहते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आप हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे आप क्या बातचीत करना चाहेंगे? मैं अभी उनको मसीह में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस दौर में, जबकि बड़ी बेदीनी और तारीकी का दौर है, कि वो खुदा से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उसमें दिलचस्पी लेते हैं और उसमें बढ़ना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इस काम में आप पूरे लगन से आप लगे रहें, ताकि खुदा की कुदरत को और खुदा के जलाल को आप अपनी आँखों से नुमायाँ तौर पर देख सकें, और फिर बहुत सी जानों और ज़िंदगियों के लिए आप बरकत का बायस और उसके जलाल का सबब बने। आमीन 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 आमीन। सो खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में बरकत को लेके आएगा। आए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रोग्राम का आगाज़ करें, और हम अपने आप को रूल कुदस के हवाले करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं, तुझे वेलकम खुशामदीद कहते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू पाक है, पवित्र है, जलाली है, अजली है, अब्दी है और तू नूरों का बाप है। और हम जानते हैं कि तू पाक खुदा और पाक खुदा की निगाहें हम पर लगी हुई हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारी ज़िंदगियों में अपनी नज़र करता है और तू हमें छूता, हमें ब्लेस करता है खुदावंद। तेरा कलाम हमें बताता है तू वहाँ से भी इकट्ठा करता है जहाँ से तू नहीं बखेरता, और तू वहाँ पर भी अब उन चीज़ों को ले लेता है खुदावंद। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, और हम खुदावंद तेरे कलाम पर तवज्जो करते हैं, हम तेरे कलाम पर अपनी रूह को, अपनी जान को रखते हैं खुदावंद। तेरा कलाम ये भी बताता है जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। तो खुदावंद आज हमारी कुव्वत का दिन है और आज हम कुव्वत पाने को हैं। आज हमारी ज़िंदगी में फजल, रहम और तरस होगा और खुदावंद हमें बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया हालेलुया। सिखो रो रिया लामा शंथेरे रे 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 रे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू पाक है, तू पवित्र है, तू जलाली है, तू कदूस है, तू महान है, तू सलूस है। एक एक बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आए अजीज़ों, हम हालेलुया का कोर्स गाएंगे और खुदा को हम अपने दरमियान में महसूस करेंगे, और वो आपको और मुझे और हम सबको बरकत देने को है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया सीखो रो 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 रिया लामा शंथे रे 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 यस होली फादर, यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट, हम अपनी रूह को, अपनी जान को, अपने बदन को, सब कुछ को तेरे हाथों में देते हैं, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद हम जानते हैं कि तेरा कलाम जो जिंदा है, जो पाक है और जो दिल के ख्यालों को जानता है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है, वो कलाम जो हमारी जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है, वो कलाम जो हमें नया बनाने की कुदरत रखता है, उस कलाम पर जब हम गौर करते हैं हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। जब तेरे जिंदा कलाम पर हम अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को लगाते हैं, हमारी आदतें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब हम तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लेते हैं तो हमें खुदावंद तू बरकत पर बरकत देना शुरू कर देता है, क्योंकि तू पाक खुदा है और तेरी निगाहें हम सब पर लगी हुई हैं। तूने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है। आज तेरा कलाम हम पर जाहिर हो खुदावंद, जो लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में खुदावंद तू बड़े बड़े काम करना आज के कलाम के वसीला से। तेरा कलाम हमें बताता है, तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको उनकी बीमारियों से शिफा बख्शता है। यीशु के नाम से खुदावंद आज जितनी रूहें, जितनी जानें आज हमें वॉच करें खुदावंद, उनकी बीमारियों को, उनकी तकलीफों को, उनके गमों को आज के कलाम के वसीला से ब्रेक कर देना, आज के कलाम के वसीला से तोड़ डालना, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद बंधन टूटे, खुदावंद जुए खुले खुदावंद, और खुदावंद बंद दरवाजे यीशु नाम से खुल जाएं, रुकी हुई बरकतें यीशु नाम से बहाल हो जाएं और तेरा आसमान ऊपर से जमीन नीचे से बरकत का बायस बने। खुदावंद हम तेरे खादम को सिर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदावंद तेरा खादम एक बार बोले, हम 10 बार सुने, हमारे दिलों पर नश्क हो जाए उस कलाम को। और खुदावंद हम उस कलाम को जिस तरह खुदावंद बीज बोने वाली तमसील में है कि वो कुछ अच्छी ज़मीन पे बीज गिरे और वो 100 गुना फल लेके आए, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। तो खुदावंद आज हम अच्छी ज़मीन पर खुदावंद उस कलाम को कबूल करें, उस कलाम पर अमल करें और उससे फल लेकर आए। खुदावंद हम 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेके आए। खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि तू पाक खुदा है। आज जब तेरा खादम तेरा कलाम बोले खुदावंद, तो तेरा खादम पीछे हटे और तू खुद होली स्पिरिट आगे होकर उससे बोलना। खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आए अजीज़ो, खुदा के कलाम को जो जिंदा है, पाक है, पवित्र है, खुदा के अजीम खादम से इवेंजलिस्ट मैनुअल फजल साहब से हम सुनेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हों, हमारी ज़िंदगी में खुशी आए, खुशहाली आए। तो सर मैं आपको आप ज़रूर हमारे साथ कलाम को शेयर करें ताकि हमारे देखने वाले व्यूवर्स उससे बरकत पाएँ। मसीह में तमाम अजीज़ों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें मौका फराहम किया कि हम ख़ानदान की सूरत में आज इकट्ठे होकर खुदावंद की इबादत करें और उसके कलाम की बातें जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठी और सोने चांदी से ज़्यादा महंगी हैं उनको सुन सकें। तो आइए मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस में से निकालिए पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फ़िक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा महालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फ़ज़ल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। अबलाबाद उसी की सल्तनत रहे, आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम पतरस के ख़त में से ये हवाला इस पर गौर करेंगे। तो पतरस आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह का एक बहुत ही
زبردست سورما تھا اور اس کا شاگرد تھا، اور جس نے یسوع مسیح کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے ساتھ تقریباً 3.5 سال گزارے، اور خدا کی قدرت کو، خدا کے کاموں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس لیے جب خدا کا بندہ پطرس یہ خط لکھتا ہے، یہ 2 خط لکھتا ہے، تو اس میں اس نے ایسے گہرے بید بیان کیے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے سمجھنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے جو پہلی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا کی ہستی کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جو ساری کائنات کو بنانے والی اور سنبھالنے والی ہے، اور جس نے ہم سبوں کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور ہمیں اپنے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یاد رکھیں، یسایہ نبی کی کتاب 43:21 میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ خدا نے ہمیں اپنی حمد کے لیے، اپنی پرستش کے لیے بلایا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اس بات پر گواہی دی ہے، زور دیا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو میرے عزیزو، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں گے، حلیمی سے رہیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کے آئین کی پیروی کریں گے اور اس کے کلام کو اہمیت دیں گے، تو پھر ہم اس مقصد کو، جو مقصد خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، اس کو پورا کر سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں، اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے زندگی گزاریں، حلیمی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ اور جو لوگ کلام کے مطابق خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے زندگی گزاریں گے تو خدا ان کو سرفراز کرے گا، انہیں سربلند کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ خدا کا ایک وقت ہے سرفرازی کا، تو جب ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے زندگی گزارتے ہیں تو خدا اپنے وقت پر ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کئی دفعہ ہمیں مشکل حالات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اپنی تابع داری کو دکھانا ہوتا ہے کہ خدا باپ، ہم تیرے تابع دار ہیں، ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں، ہم تیرے کلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم تیری راہوں پر چلنا پسند کرتے ہیں، ہم اس دھرتی پر تیرا جلال ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اپنے وقت پر سربلند کرتا ہے۔ ایسے بہت سے کردار ہیں بائبل مقدس میں جس میں خدا کے لوگ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہے، اگرچہ ان کو طرح طرح کی مشکلات میں سے، طرح طرح کی آزمائشوں میں سے، دکھوں میں سے گزرنا پڑا، لیکن وہ خدا سے منحرف نہیں ہوئے، اور پیچھے مڑ کر انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ ان کا دھیان، دل، آنکھیں خدا کی طرف لگی رہیں، اور خدا نے ان کو وقت پر سربلند کیا۔ جیسے ایک ہمیں مثال خدا کے بندہ یوسف کی نظر آتی ہے کہ خدا نے خوابوں کے ذریعے سے بچپن میں اسے آگاہی دی تھی کہ میں تجھے آنے والے دنوں میں بہت سرفراز کروں گا، تیرے بھائی اور ماں باپ بھی تجھے سجدہ کریں گے۔ تو وہ خواب جب اس نے اپنے بھائیوں سے شیئر کیا تو بھائی اس کے خلاف ہو گئے، لیکن وہ بھائیوں کے خلاف نہیں تھا، وہ بھائیوں سے پھر بھی پیار کرتا تھا، ان کو باپ کے کہنے پر دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، کن حالات میں ہیں، اور لیکن انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے منصوبہ باندھا کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جس کے آگے ہم جھکیں گے ایک وقت میں، تو ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، یہ خوابوں کا دیکھنے والا ہے اور ہم اس کے خوابوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن میرے عزیزو،
انہوں نے خوابوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ لیکن خدا جو تھا وہ اپنے کلام میں صادق القول ہے۔ یاد رکھیں کہ جب خدا کلام کرتے ہیں چاہے کسی قسم کا کیوں نہ ہو، تو جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو طرح طرح سے دکھ دینے کی کوشش کی، اور آخرکار انہیں اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور خدا کا یہ الہی انتظام تھا، تو وہ اس طریقے سے مصر میں پہنچایا گیا۔ وہاں پر ایز اے غلام پوتیفر کے گھر میں رہا، لیکن وہاں پر وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا اس میں خدا کی برکت آ جاتی تھی، اور اس کے جو مالک تھے وہ اس سے بہت خوش تھے، اور اس خوشی میں اس نے اپنا سارا کاروبار جو تھا، کام کاج تھا، اس کے ہاتھ میں کر دیا تھا سوائے اپنی بیوی کے۔ تو لیکن ایک موقع زندگی میں ایسا بھی آیا کہ اس کے سامنے ایک ایسی بڑی آزمائش تھی جو پوتیفر کی بیوی کی طرف سے تھی، لیکن میرے عزیزو اس نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں اس دعوت کو کیوں قبول کروں اور اپنے خدا کو میں بدنام کروں اور خدا کو بے عزت کروں۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو تھا خدا کی تابعداری میں زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے ہر طرح کے گناہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا، اور اس کی وجہ سے اگرچہ اس کو قید میں جانا پڑا کچھ سال کے لیے، لیکن خدا قید میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور وہاں پر بھی دروگا جیل کی نظر میں اس کو خدا نے مقبول ٹھہرایا، اور وہاں پر دو شخصوں کے خواب تھے، ان کی تعبیر اس نے جب بتائی تو ان کی تعبیر سچی نکلی۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ دونوں شخص بادشاہ کے نوکر تھے، اور جس نوکر کی خواب کی تعبیر یہ ہوئی تھی کہ دوبارہ خدا بادشاہ تجھے اپنے کام پر بحال کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو بھی جب خواب آئی تو اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ اس نے اپنے فالگیروں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، دانشوروں کو بلایا، لیکن وہ اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ لیکن وہ نوکر جو کسی وقت یوسف کے ساتھ قید میں تھا، جس کی خواب کی تعبیر اس نے بتائی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شخص ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اور اس کا نام یوسف ہے۔ اور اس کو جب بلایا گیا تو اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور بادشاہ نے اسے اپنے بعد دوسرے درجے کا حاکم مقرر کر دیا۔ چنانچہ وہ اتنا سرفراز کیا گیا کہ ملک مصر کے دوسرے درجے کا حاکم وہ بنا۔ میرے عزیزو یوسف کو خدا نے روحانی طور پر بھی سرفرازی دی تھی، اور جسمانی طور پر بھی سرفرازی دی تھی، کیونکہ وہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے، ہمارے ہر روز بوجھ اٹھانے والا خدا ہے۔ ہم جن حالات میں بھی اس دھرتی پر زندگی گزار رہے ہیں اس کو پتہ ہے، ہماری ایک ایک فعل سے، ہمارے ایک ایک کام سے، ہمارے ساری باتوں سے خدا واقف ہے، اور اس کو ہماری فکر ہے۔ جب ہم آزمائشوں میں سے، دکھوں میں سے، طوفانوں میں سے گزرتے ہیں تو خدا اس وقت ہمیں ان طوفانوں میں سے، آزمائشوں میں سے نکالتا ہے، کیونکہ خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ خدا دینداروں کو آزمائش میں سے نکال لینا جانتا ہے۔ تو یہ بات پطرس کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا اس کو علم ہو گیا تھا، کیونکہ ایک موقع پر پطرس اور اس کے ساتھیوں نے یسوع سے کہا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اور تجھے ہماری فکر نہیں۔ اور یسوع نے اس وقت ہوا اور پانی کو ڈانٹا تھا، اسی وقت وہ طوفان تھم گیا، اور پھر شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر یسوع نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں ہو؟ اب تک ایمان
نہیں رکھتے. تو میرے عزیزو آج خدا کا کلام ہمارے لیے بھی ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو؟ حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہوں، طوفان اٹھے ہیں، آزمائشیں ہیں طرح طرح کی، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے کرتا ہے اور وہ ان کو پسند بھی کرتا ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 11ویں باب میں، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے تو ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے. میری زندگی خدا کے معجزوں سے بھری ہوئی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے معجزے لیے ہیں اور میں نے بہت سے دوسرے اپنے میل ملاپ والے عزیزوں، کلیسیوں کے عزیزوں سے اور غیر قوموں کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ خدا سے معجزے لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کیونکہ ہمارا خدا جو ہے ساری کائنات کا خدا ہے، وہ ساری مخلوق کا خدا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، تو خدا اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں بھی اپنی ساری فکریں کیا کرنا ہے؟ خدا پر ڈالنی ہے. کھانے پینے پہننے کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ان سب چیزوں کی فکر میں کون رہتے ہیں؟ غیر قومیں رہتی ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خداوند پر اعتماد کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر اپنی آنکھیں لگانی ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ عین وقت پر مہیا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ہاللویہ. تو میرے عزیزو، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہمیں خبردار بھی کرتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار ہو. یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی تابع داری میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے دشمن ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے لوگوں کو خدا کی تابع داری سے، وفاداری سے ہٹاؤں، اور ان کے سامنے وہ طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات لے کر آتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے. وہ کسی طرح کا بھی کوئی لالچ دیتا ہے، کسی طرح سے بھی کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے، کسی طرح سے بھی ہمیں فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ ہم ابلیس کے حربوں سے ناواقف نہیں ہیں. جب ہم خدا میں چلیں گے تو خدا اپنی الہی قدرت سے ہمیں ابلیس کی چالوں سے، اس کے حربوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے منصوبوں سے ہمیں آگاہ کرتا رہے گا، اور ہم اپنے دشمن پر ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر سطح پر فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہوئے ہم آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ وہ خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اگر خدا کے لوگ ہوشیار اور بیدار ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، بلکہ اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے، اور اس کو دم دبا کر بھاگنا پڑے گا. اور یاد رکھیں کہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارا ایمان بھروسہ اپنے خدا پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی طرف سے ہمیں قوت ملتی ہے، اس کی طرف سے ہمیں زور ملتا ہے، اس کی طرف سے ہمیں مدد ملتی ہے، اس کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور اس وجہ سے ہم اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اس پر غالب آتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم نے اس کی ساری باتوں کو ٹھکرانا ہے. جیسے یسوع مسیح کو بھی جب ابلیس نے آزمایا تو یسوع مسیح نے اس کی ہر طرح کی باتوں پر غالب آیا. تو یاد رکھیں یسوع مسیح کو اس نے یہ بھی لالچ دیا کہ تو ساری دنیا کی ساری سلطنتیں میں تجھے دے دوں گا اور تو فقط مجھے سجدہ کر دے. تو یسوع نے کہا، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، فقط اس کی عبادت کر. تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑا لالچ دینے کی کوشش کی. اسی طرح سے ابلیس اس دھرتی پر خدا کے لوگوں کو خدا کی تابع داری اور وفاداری سے ہٹانے کے لیے کئی دفعہ بہت بڑا لالچ بھی دے دیتا ہے. لیکن خدا کے لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، اس کے کسی لالچ کو قبول نہیں کرنا. کسی طرح کی کوئی بات بھی سامنے لے کر آتا ہے اس کو رد کرنا ہے، اور ہمیشہ خدا کی بات کو اول درجہ دینا ہے. تو میرے عزیزو،
آخری بات خدا کا بندہ کہتا ہے اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ ابدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، آمین۔ اور یہ معمولی سی بات نہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابدی جلال، وہ جلال جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور خدا جو ہے اس جلال میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہمیں اپنی ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم خاص لوگ ہیں۔ جب ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابدی جلال میں داخل ہونا ہے، تو ہم خاص لوگ بن جاتے ہیں، اور خدا ہماری ہر طرح سے مدد کرتا رہتا ہے، رہنمائی کرتا رہتا ہے، ہمیں قوت دیتا رہتا ہے، ہمیں سنبھالتا رہتا ہے۔ تو ایک دن پھر وہ ہمیں اپنے ابدی جلال میں لے کر جائے گا۔ لیکن اس دھرتی پر رہتے ہوئے اگر ہمیں تھوڑی دیر تک دکھوں مصیبتوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو اس کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے میری دانست میں اس جہان کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جلال اب ہم پر بہت جلد ظاہر ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح پہلے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے، لیکن اب وہ جلالی روپ میں ظاہر ہوں گے، اور ہمیں بھی وہ جلالی بدنوں میں وہ تبدیل کر دے گا، اور اس طرح سے ہمارے وہ عزیز جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کو بھی جلالی بدنوں میں وہ زندہ کرے گا، اور ہوا میں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا، اپنے بادشاہ کا ہوا میں استقبال کریں گے، اور پھر ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ابدی جلال میں رہیں گے، ہم اس کو روبرو دیکھیں گے، اور ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اس دھرتی پر ہمیں دکھوں میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو خدا ہمیں کامل، قائم اور مضبوط کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو کمیاں کمزوری ہوتی ہیں ان کو دور کر کے ہمیں کامل کرتا ہے، اور وہ ہمیں قائم رکھتا ہے اپنے آپ میں، اور تمام حالات میں وہ ہمیں قوت دیتا رہتا ہے اور اپنے میں قائم رکھتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں مضبوط بھی کرتا ہے، آمین۔ اس کی مثالیں ہم بائبل میں سے بہت سی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا دل دھیان خدا کی طرف لگایا، اور خدا نے انہیں مضبوط کیا، اور وہ زندگی کے آخری لمحات تک مضبوط رہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند میں اس کی تابع داری میں زندگی گزاریں گے، اس کی وفاداری میں زندگی گزاریں گے، ایک وقت میں پھر وہ ہمیں سربلند کرے گا، وہ اپنے ابدی جلال میں ہمیں لے کر جائے گا۔ جسمانی طور پر بھی سرفرازی دے گا، لیکن روحانی طور پر اتنی سرفرازی ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے ابدی جلال میں لے کر جائے گا، جہاں پر پھر ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیں جب تک اس دھرتی پر ہیں طرح طرح کی فکریں بھی ہمیں دباتی ہیں، ہمیں ابلیس بھی اپنے طریقے سے ہمیں دکھ دیتا ہے، اور طرح طرح کے حالات میں سے بھی ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان سب چیزوں پر ہم نے غالب آتے ہوئے خدا کے فضل اور قوت سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، ہم نے خدا کے ابدی جلال میں داخل ہونا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ تو ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ جتنے بھی اس دھرتی پر خدا کی اس بلاہٹ کو قبول کر لیں گے، کسی قوم سے، کسی امت سے، کسی بھی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو خدا اپنے ایک دن ابدی جلال میں لے کر جائے گا۔ پیار سے بڑے ہوئے خدا کے لوگوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ اس دھرتی پر ہیں، خدا کی تابع داری میں زندگی گزاریں، اور خداوند کو خوش کریں، ہمیشہ خداوند کو خوش کریں، اور خداوند کا اس دھرتی پر رہ کر جلال ظاہر کریں، کیونکہ وہ اپنی ابدی بادشاہی میں
ابدی جلال میں ہمیں لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی سلطنت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی ساری سلطنتیں جو ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ خدا کا بندہ یوحنا رسول کہتا ہے اپنے پہلے خط میں، وہ کہتا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے گا وہ ابد تک قائم رہے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خدا آپ کو ابد تک قائم رکھے اور آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہو۔ ہاللویہ آمین 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 ہاللویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیزو، آج ہم نے سیکھا ہے کہ آج ہم نے دل کے فروتن بن جانا ہے، فروتنی سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، پورے ایمان کے ساتھ پورے توکل خداوند پر رکھنا ہے، اور وہ وقت آنے پر ہمیں سرفراز کرے گا جب ہم اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیں گے کہ خداوند ہم نے تیرے ساتھ چلنا ہے، کوئی بھی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے سیکھا ہے خداوند کے خادم سے کہ حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو، آپ جب خدا کے ساتھ پورے دل سے چلیں گے، پورے ایمان سے چلیں گے، خداوند آپ کو وقت آنے پر سرفراز کرے گا۔ عزیزو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے سر ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں، اور مجھے گائیڈ کرتے ہیں ہر لمحہ، اور میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ میری موٹیویشنل اسٹرانگ مجھے کرتے ہیں موٹیویشنل، اور میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور مجھے ہر بات میں یہ گائیڈ کرتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، اور خدا ان کو بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور یہ خدا کے پوری دل سے، پوری جان سے، جس طرح آج ہم نے سیکھا ہے کہ ان کو خداوند نے وقت آنے پر سرفراز کیا، یہ خدا کے ساتھ لگے رہے، خدا کے ساتھ اٹیچ رہے، اور خدا نے ان کو آج بہت عزت بخشی ہے، شہرت بخشی ہے، اور ان کو ہر طرح سے بلیس کیا ہے۔ میں آپ سے کچھ ہمارے ویور سے کہنا چاہیں، کوئی موٹیویشنل بات، کوئی نصیحت کی بات جو ہمارے ویور سے کہنا چاہیں، آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے خداوند کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، ہر روز اس کے چرنوں میں بیٹھنا ہے، ہر روز دعا کرنی ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے معاملات بھی خدا کے آگے رکھنے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمارا ایسا خدا ہے جو ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے مسئلے وہ حل کر دیتا ہے۔ اس وقت میں بھی آپ کے لیے اس وقت دعا کروں گا۔ جو عزیز اس وقت چاہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کی جائے، وہ اپنے ہاتھ اپنے دل پر رکھ سکتے ہیں، اور اپنے دلوں میں وہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا، میں اس بات کے لیے چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تو اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو چھوئے گا اور آپ کی زندگی میں اپنی الہی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ زندہ آسمانی باپ، تو جو لامحدود قدرت اور اختیار کا مالک ہے، فاصلے تیرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب بھی تجھے پکارتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تو الہی قدرت میں ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ جلال کے بادشاہ، اس وقت میں اپنے ان پیارے عزیزوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے دل پر رکھے ہیں، اور جو بعد میں بھی اے خداوند یہ تیرا کلام سن کر اے خداوند اپنے ہاتھ دل پر رکھیں، میں ان کے لیے بھی ابھی سے اے خداوند تیرے حضور دعا کرتا ہوں، اپنا شفقت، رحمت اور قدرت والا ہاتھ بڑھا، اور جن جن باتوں کے لیے تیرے پیارے لوگوں نے درخواستیں رکھی ہیں یا رکھیں گے، اپنے فضل، رحم اور کرم کی دولت سے اے خداوند ان ساری درخواستوں کو اپنی پاک حضوری میں قبول کر، اور جواب دے کر بڑی بڑی گواہیاں زندگی میں قائم کر۔ اپنے پیارے لوگوں کی زندگیوں میں سے ہر طرح کے بندھن توڑ، ہر طرح کے جوبے کھول، ہر طرح کی کمزوریوں کو دور کر، بیماریوں کو دور کر، پریشانیوں کو دور کر، گھریلو مسائل کو حل کر، کاروباری مسائل کو حل کر، خدمت کے مسائل کو حل کر، اور اے خداوند اپنے لوگوں کی جو بھی دل کی مرادیں ہیں اپنے فضل سے پورا کر کے زندگیوں میں بڑی بڑی گواہیاں قائم کر۔ جو کسی طرح سے کمزور پڑ گئے ہیں
اور اپنے فضل سے ان کو بحال کر دیا ہے خدا. آج پورے طور پر ان کو بحال کر, ان کا دل, دھیان, آنکھیں تیری طرف لگی رکھیں. جلال کے بادشاہ, ابلیس کے کاموں کو اپنے لوگوں کی زندگی سے مٹا, اس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا دے, اپنی رحمت کی بارش اپنے لوگوں پر برسا, اپنا آسمان جو کہ اچھا خزانہ ہے اپنے پیارے لوگوں کے لیے کھول دے, اور اپنے فضل کے چشمے ان کے لیے جاری و ساری کر. ہمیشہ یہ تیرے پیارے لوگ اے خداوند تجھ میں خوش و خرم رہیں, تجھ میں شادمان رہیں, تیرے معجزات کو رسیو کرتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کریں. انہیں بڑی برکت دے اپنی آمد کے لیے اور اپنے بیٹے کی دوسری آمد کے لیے اور اپنی بادشاہی کے لیے انہیں تیار کر. انہیں بڑی برکت دے یسوع مسیح کے قادر نام سے. آمین 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 آمین. خداوند, میرا ایمان ہے, پورا ایمان ہے کہ خداوند نے آج آپ کو چھوا ہے اور آپ کی جو دل کی مراد تھی خداوند نے اس کو پورا کیا ہے. آپ کی زندگی میں خداوند نے سپر ہٹ ٹیسٹمنیز کو کریٹ کیا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس ٹیسٹمنیز کو شیئر کریں تو ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں اس ٹیسٹمنی کو لکھیں, یا آپ ہمیں میسنجر پر بھی کال کر سکتے ہیں, اور خداوند آپ سب کو برکت دے. جس طرح آپ ہمیں سولز آف ہیون پر لائیو دیکھتے ہیں, اسی طرح ہمارا یوٹیوب پر پیج ہے سولز آف ہیون ٹی وی کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انسٹاگرام پر بھی سولز آف ہیون کے نام سے اکاؤنٹ ہے. آپ ضرور جا کے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, فالو کریں, تاکہ خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.